अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त आर्मी चीफ़ के हवाले से। और आज उन्होंने GHQ में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब ने GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप जो है उसमें बलूचिस्तान की शुरका से मुलाकात की है, उनसे उन्होंने ख़िताब किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये दो टोक उन्होंने पैगाम दिया है और हम बलूचिस्तान के नौजवानों की, वहाँ के लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ इंगेज किया जा सके तमाम नौजवानों को ख़ास तौर पर और तमाम लोगों को। और बलूचिस्तान की तरक्की जो है इस वक्त इसको हमने फोकस किया हुआ है। इसके अलावा वैसे और भी उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है इस मौके पर। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचाया जाए और ये कौमी मुफाद का तकाजा है, इस पर काम होना चाहिए। और फितनतुल हिंद और फितनतुल ख़वारिज जो हैं ये रियासती दुश्मनों की उन्होंने कहा कि पहचान करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खुलकर कहा कि भारत की पुष्टपनाही से चलने वाले गिरोह जैसे कि फितनतुल हिंद और फितनतुल ख़वारिज जो हैं वो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान जो है, और बार बार हम पाकिस्तान का ये जो मौक़िफ़ है दुनिया के सामने रखते हैं, चाहे पाक भारत जंग का मामला हो या इस किस्म के दीगर जो संजीदा मामलात हों, दहशत गर्दी के मसाइल हों, हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है, लेकिन हम ना तो अपनी खुददारी पर समझौता करेंगे और ना ही अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करेंगे, और इसको पाकिस्तान की कमज़ोरी मत समझा जाए। सियासी फितना और रियासती इदारों की तज़हीक उन्होंने कहा कि इसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासती बयानिया जो है वो इस वक्त ये है कि हमें इस फितने से कैसे निमटना है। कौम खुद इन तमाम तर चीज़ों को, इन हालात को देखे, इसको एनालाइज़ करे, ख़ास तौर पर नौजवान, और फिर वो फ़ैसला करें कि उन्होंने किस रुख जाना है, किस समत जाना है, क्योंकि चीज़ें इस वक्त बहुत क्लियर हैं और हुकूमत की पॉलिसी भी वाज़ेह है। कौमी मुफाद सबसे पहले है, इस पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से की है, नौजवानों के हवाले से की है, बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से, तरक्की के हवाले से उन्होंने की है। इस पर हम बात करेंगे। सियासी मफादात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी भी लोग हैं, एक जमात की तरफ उन्होंने इशारा किया कि जो नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मफादात के लिए, ये गलत चीज़ है। सबसे पहले जो है वो कौमी सलामती आती है, अपना मुल्क आता है, और उसके बाद बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आती हैं। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अमन व अमान के हवाले से जुड़ी हुए कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको हम आज डिस्कशन में लाएंगे। हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से भी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो इस वक्त हमने देखा कि सरहदी तनाव रहा, जो तनाज़ात रहे, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी हो रही हैं, और जिस तरह से अहम किरदार इसमें अदा किया है तुर्किया ने, कतर ने, और जो सीज़ फायर हुआ उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉर्डर पे जो ट्रेड है वो मामला जो है जल्द बहाल हो जाए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ट्रक वहाँ पर खड़े हैं और नुकसान हो रहा है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा। तो इसके हवाले से भरपूर कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को चावल, सीमेंट, अद्वियात, फल और सब्जियां बरामद करता है। अफ़गानिस्तान से कोयला, मेवाजात और दीगर अशिया जो है वो यहाँ पर आती हैं, और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है इसमें हमें ट्रेड का नज़र आता है। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम तर मामलात के साथ साथ ये सारा जो काम है बड़ा एक मैकेनिज़्म के तहत साइंटिफिकली जो है ये सारी चीज़ें तय पाई जाएँ। इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और फिर जो इस वक्त एक फसाद की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन हमें इंडिया नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो हालात बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, जो दहशत गर्दी यहाँ पर की जाती है, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए या दीगर जो है वो चैनल्स यूज़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है बल्कि यहाँ पर दहशत गर्दी को फैलाव भी हमें नज़र आता है। अब विद इन इंडिया सिचुएशन ये है कि इलेक्शंस को इस वक्त उसका इस्तेमाल करते हुए, चूँकि इलेक्शन करीब हैं, तो मुसलमानों के लिए मज़ीद ज़िंदगी वहाँ पर तंग कर दी है, और ये उनके अपने एक बयानिए का हिस्सा बन गया। इंतहा पसंदी तो हमें वहाँ पे पहले नज़र आ रही है, वहाँ पर कोई महफूज नहीं है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो अक़लियती वहाँ पर कौमें आबाद हैं, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, और हमायूं खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, हम आगाज़ कर लेते हैं।
فیلڈ مارشل نے جو گفتگو کی ہے اور خاص طور پہ بلوچستان کے شرکاء سے، نوجوانوں سے، ان کو جو انہوں نے ایڈریس کیا، بڑی اہم گفتگو جو انہوں نے بلوچستان کو فوکس کیا، وہاں کی ترقی کو فوکس کیا، اور پھر خاص طور پر اس وقت وہ نوجوانوں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ ناہید. فیلڈ مارشل صاحب جب سے انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہے، ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ جو پاکستان کے اگنور شدہ علاقے ہے، جو پاکستان کے پسماندہ علاقہ ہے، ان کے عمائدین سے، ان کے نوجوانوں سے، ان کے نمائندوں سے وہ مسلسل انٹریکشن رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آرمی چیف نے اس قسم کی ملاقاتیں خیبر پختونخوا اور سابقہ فاٹا سے تعلق رکھنے والے عمائدین اور نوجوانوں سے بھی کی ہے، اور اب انہوں نے بلوچستان کے جو نوجوان ہے اور وہاں کے نمائندے ہیں ان سے ملاقات کی ہے. اور انہوں نے فوج کا ایک منشور ہے، فوج کا جو ایک منصوبہ ہے، فوج کی جو ایک سوچ ہے بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں کے حوالے سے، اس کی بھرپور اور آسان الفاظ میں ترجمانی کی ہے. ایک تو آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان ہمارا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بلوچستان کے مسائل اور وہاں کے وسائل، جتنے بھی اہم معاملات ہیں بلوچستان کے حوالے سے، افواج پاکستان ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور سب سے زیادہ جو افواج پاکستان کو تشویش ہے بلوچستان کے حوالے سے، وہاں پہ بیرونی اور اندرونی ہاتھ جو بدامنی پھیلا رہے ہیں ان کا قلع کما کرنا ہے. تو اس حوالے سے آرمی چیف نے نوجوانوں کو اور بلوچستان کے عوام کو یقین دلایا ہے کہ بلوچستان اگنور شدہ علاقہ نہیں ہے. فوج کے لیے یہ انتہائی اہم صوبہ ہے. یہاں پہ دہشت گردی اگر بالواسطہ کی جائے یا بلا واسطہ کی جائے، ہر صورت میں افواج پاکستان اس کا جواب دے گا. یہ اشارے تھے ان بیرونی ہاتھوں کو اور ان پراکسیوں کو جو بلوچستان میں امن و امان کو خراب کر رہے ہیں. اس آج کے جو خطاب ہے اور آج کے جو بیانات ہیں جس کا آپ نے خاکہ پورا پیش کیا اپنے ابتدائیہ میں، اس سے بلوچستان کے عوام کو ایک پیغام ملا ہے کہ فوج ان کی سرپرست ادارہ ہے فوج کا. اور دوسرا پیغام جو بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہے، چاہے وہ ہماری اپنی صفوں میں موجود سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں ہو یا بیرونی ہاتھ جو بلوچستان کو بدامنی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پیغام واضح طور پر موصول ہو چکا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کی ترقی چاہتی ہیں، اور بلوچستان میں جو قوتیں بھی بدامنی پھیلائیں گی، چاہے براہ راست یا بالواسطہ، ہر طرح سے ان کو فوج کے انتقامی اور فوج کے تادیبی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے بلوچستان سے محبت کا حق ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے جو ایک بات کی ہے فتنۃ الہند اور فتنۃ الخوارج کے حوالے سے، ریاستی دشمنوں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے، اس پر کام ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ نوجوانوں کو خاص طور پہ وہ اس پہ فوکس کر رہے تھے، ان کو مخاطب کر رہے تھے. اوور آل بھی انہوں نے کہا کہ قوم خود فیصلہ کرے، قوم خود دیکھے. اور جو سیاسی بیانات ہمیں یہ سیاسی مفادات نظر آتے ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خاص طور پر نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے، تو اس کو بھی اب عوام کو اور نوجوانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ کون سا راستہ درست ہے. شکریہ ناہید. دیکھیے، فیلڈ مارشل کے اسٹیٹمنٹ کا جو یہ حصہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ ان کی پوری تقریر یا گفتگو کی یہ روح اور بنیاد ہے. یہ بلوچستان ایک عرصے سے اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارا ایلیمنٹ پاکستان سے باہر سے ہے. اس کا تعلق مشرق سے بھی ہے اور مغرب سے بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ فتنۃ الخوارج بھی ہے اور فتنۃ الہندوستان بھی ہے. یہ جو بات ہے، آپ جانتی ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ایک استاد پکڑے گئے تھے ایک یونیورسٹی کے، جنہوں نے طلباء کو غلط راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک اعترافی بیان دیا کہ ہم نے یہ راستہ اختیار کیا. اس کے پیچھے کون کون عناصر ہیں، کون کون نہیں ہیں، یہ ساری قوم جانتی ہے. تو اس وقت ری ایمفیسائز کر رہے ہیں آرمی چیف کہ دیکھیے، ہم نے جو باہر سے امکانات ہیں
مداخلت کے اور خرابی کے اس کا راستہ بھی روک رہے ہیں، بلکہ حالیہ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں عالمی سطح پر جس سے ان کا راستہ روکنے میں ہمیں مدد ملی ہے. آپ یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے آپ کیا نام قطر میں جو بات چیت ہوئی ہے اور اس پہ جو معاہدہ ہوا ہے، براہ راست اس پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی ملک پڑوسی ملک ہے اس کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ اس تبدیلی کے بعد، اس ڈیولپمنٹ کے بعد بلوچستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ بیان دینا ان فتنے کی ان شکلوں پر، چاہے وہ ہندوستان کا فتنہ ہو یا خوارج کا فتنہ ہو، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور پاکستان کے عوام اور اس صوبے کے عوام کے لیے بھی ایک یعنی امید کی کرن ہے کہ دیکھیے آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس خطے کی ترقی، یہ چونکہ ہمارا فخر ہے، چونکہ ہمارے سر کا تاج ہے، تو اس کی ترقی، استحکام اور اس کے نوجوانوں کی بہبود کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں ہوگا اور کسی قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا. جو بنیادی خرابی ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے، وہ بیرونی مداخلت کا ہے یا ان کے چند جو اعلی کار ہمارے مٹھی بھر ملک کے اندر موجود ہیں ان کا ہے، ان سے ہم نمٹ رہے ہیں. لیکن عوام کی اور نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمن کی تمیز کر کے اپنا کردار ادا کریں. یہ جو ایک بعض رویہ کچھ طبقات کی سطح پہ آتا ہے، جی ہم سیاست میں، جی ہم فلاں معاملے میں، جی ہم تو غیر جانبدار ہیں. کیوں جب ملک کا معاملہ ہے تو ہم کیوں غیر جانبدار ہیں؟ اپنے ملک کی سلامتی، اس کے استحکام اور ترقی کے معاملے میں ہم قطعاً غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، اور یہی بات وہاں بتانے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا بیفٹڈ رسپانس اس کو کہہ سکتے ہیں، جو خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے ان لوگوں کو ایک زبردست جواب دیا گیا ہے جو ہمیشہ اس بات کرتے ہیں اس حوالے سے شریلا کہ جو بلوچستان ہے اس کی ترقی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، وہاں پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا فوکس، نہ ریاست جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی. جو تمام تر گفتگو انہوں نے کی وہاں پہ ترقی کے حوالے سے نوجوانوں کو اور اپنا فخر انہوں نے قرار دیا. اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ مزید ہم گفتگو کریں. یہ کتنا اہم ہے یہ بیان ان کا؟ بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے انگیج کرنا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نوجوانوں کے ذہن میں نا ایک بائی ڈیزائن پروپیگنڈا کے ذریعے نا کچھ چیزیں ٹھونسی گئی ہیں. میں پچھلے دنوں بھی ایک انٹریکشن دیکھ رہی تھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوجوانوں کے ساتھ، تو جو کچھ ایسے نوجوان سوال پوچھ رہے تھے کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا، اور وہ چیزیں ان سے ریلیٹڈ تھی کہ جی ہمارے یہاں پہ یہ چیز دریافت ہوئی تو ہمیں کیوں نہیں ملی ہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں مسئلہ بنایا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک محرومیوں کا جو تاثر تھا وہ ان کے سوالات کے اندر آ رہا تھا، جس کا جواب وہ بلوچستان کے جب وزیر اعلیٰ دے رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک پروپیگنڈا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے. تو یہی بات جو ہے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں سے انگیج کرنا ہے. جو پروپیگنڈا بنایا گیا، اسی پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ان کی جب برین واشنگ کی جاتی ہے تو پھر وہ جا کے نام نہاد جو علیحدگی پسندوں کی تنظیمیں ان میں شامل ہو کے پھر وہ یہ دہشت گردوں کا اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان نوجوانوں کو انگیج کیا جائے، ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کو ضرور جواب دینا چاہیے، کیونکہ جو وہ پوچھ رہے ہیں ان کے سوالوں کے ان کو جوابات دیں، ان کو اس پروپیگنڈے سے بچائیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی ترقی بہت ضروری ہے، لیکن یہ اس میں بھی ہرڈلز وہی لوگ ڈال رہے ہیں جو بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے، جو نام نہاد علیحدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دشمن ملک کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں. جب بھی وہاں پہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیاں مزید تیز کر دی جاتی ہیں. تو ریاست کا فوکس بلوچستان اب ہے، وہ بلوچستان کے اندر ترقی چاہتے ہیں، وہ بلوچستان کے اندر بہتری چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اب جو بلوچ نوجوان ہیں ان کو آپ قومی دھارے کے اندر، وہ جو ریاست سے جن کو باغی کیا جا رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے، قومی دھارے کے اندر لے کے آیا جائے. بلوچستان کے اندر جو لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائے. اور آگے دیکھیں کہ اب جو سرمایہ کاری آ رہی ہے، جو ہم معدنیات کو اپنا ہر جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑا اسٹرینتھ ہے، پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ظاہر کو یہ مستحکم کرنے کے لیے بڑے اہم ہوں گے، تو وہ بھی بلوچستان سے جو نکلنے تو وہ بھی روزگار کا ذریعہ بنیں گے. اس میں سے بھی بلوچستان کو جو ہے اس کا شیئر ملے گا. یہ اسی وجہ سے تاکہ وہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے. تو بلوچستان فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ صرف
अगर हम दहशतगर्दी का वहां पे खात्मा करेंगे लेकिन बलूचिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा तो फिर वो प्रोपेगेंडा जो है वो फिर तेजी पकड़ता रहेगा। तो रियासत को अब फोकस करना होगा, उनको दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा, वहां के लोगों को इंगेज करना होगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा, वहां पे यूनिवर्सिटियां खोलनी होगी, लोगों को रोजगार देने होंगे, तभी आप उस प्रोपेगेंडे का जो हमारा दुश्मन मुल्क फैला रहा है और उसके जरिए हमारे नौजवानों को अपना अलाकार बना रहा है, उसका खात्मा हो सकता है। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। वैसे उन्होंने कहा कि सी पैक, गवादर पोर्ट, ये एग्जांपल्स उन्होंने कोट किए हैं, उन्होंने इसका रेफरेंस दिया है मादनियात और तालीम के शोबों में जो इस वक्त हम इकदाम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, उससे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, लोगों को हम इंगेज करें। एक तो इस पर मैं चाहूँगी कि अगर आप बात करना चाहें। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत पर कोई जो है वो समझौता नहीं किया जाएगा, किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बहुत सारी कुव्वतों के लिए ये पैगाम है जो उन्होंने इस वक्त दिया है। फितनतुल हिंद, फितनतुल खवारिज, दोनों की उन्होंने बात की है। जी थैंक यू नाहिद। ये दो बड़े अहम इश्यूज़ थे जो फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो जो 17th वर्कशॉप थी बलूचिस्तान के ऊपर जब उसके ख़िताब किया शुरका से। बाय द वे ये जो है पिछले चंद सालों से बल्कि दहाई से जो है ये सिलसिला शुरू है, 2015-16 से भी इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते रहे, उससे पहले भी इसके ऊपर मुख्तलिफ इसके एडिशन हो चुके हैं। एक इसका मकसद यही था कि बलूचिस्तान की जो डिस्ग्रंटल्ड जो वॉइसेस हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तो मेजॉरिटी जो इस वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट हैं 75% प्लस वो वहाँ की एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी और इस वकला और इस तरह के लोग हैं जिनको बुला के बताया जाता है कि बलूचिस्तान, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, रशीद साहब ने भी कहा, शनीला ने भी कहा कि आपके माथे का झूमर है, आपके सर का ताज है, और उसकी बहुत जो है 60% ऑफ जो है ना 45% ऑफ एरिया है, लैंड मास, और फिर जो मिनरल रिसोर्सेज और फिर कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी आपने दूसरे सवाल का भी जिक्र किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो आज की जो तकरीर थी और उसका जो एक बहुत बड़ा मेन पहलू था वो यही था कि वो जो हमारी यूथ है जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फिर फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंद और इस तरह के बहुत सारे फितनों की वजह से स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली है, तो उनको बताया जाए कि आप इस मुल्क का कितना अहम और कीमती हिस्सा हैं। और एक हिस्सा ये था इस तकरीर का। और दूसरा जो अभी डॉक्टर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया वो ये था कि पाकिस्तान ने अब क्लियर कर दिया है कि जो बुरी नज़र से इस तरफ अब अगर आप देखेंगे तो हमने जो है ना 1,20,000 से ज़्यादा जानें जो है वो निछावर की अपनी कौम के ऊपर दहशतगर्दी की वजह से। हमने अरबों डॉलर का नुकसान किया और हम खित्ते में अमन के दाई हैं। हम दुनिया में बहुत सारी जो पीस इनिशिएटिव हैं उसका हिस्सा बन रहे हैं, और ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया के बड़े कैपिटल्स इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो अपने मुल्क में जो है ना हमें क्यों ना अमन से रहने दिया जाए। हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, सी पैक जिस फेज़ 2 का हम जिक्र कर रहे हैं, बलूचिस्तान उसका जो है ना क्राउन जूल कहा जाता है गवादर पोर्ट को। तो मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल ने फिर रीइटरेट किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टांस, जो हमारी स्टेट का स्टांस है कि जो लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं अब जो है ना अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब हम भी राइट रखते हैं कि हम जो है ना उसका जवाब जिस तरह हमें बेहतर लगेगा या जिस तरह हम मुनासिब समझेंगे उस तरह दें। और दूसरी तरफ अपने बलोची जो यूथ है उसको बता रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, आप जो है ना जिस तरह हमने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान से कोशिशें शुरू की, उससे पहले भी थी लेकिन ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो मौजूदा रजीम जो है वो मुसलसल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। फेज़ 2 सीपे का मैंने अभी जिक्र किया है, माइंस एंड मिनरल्स का शनीला ने जिक्र किया, उसके अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो गवादर में बन चुका है। हमारा जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है बोस्तान इंडस्ट्रियल वाला, उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम जारी है। बेतहाशा प्रोडक्ट्स जो हैं जो गवादर के अंदर हैं वो जारी हैं। तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान की आवाम के अंदर भी अब रियलाइजेशन आना शुरू हो गया कि वो जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और वो जो बाहर के जो हमारे दुश्मन उनको जो वरगला रहे थे उनकी तरफ से भी रियलाइजेशन है कि अब हमने उनका साथ नहीं देना, हमने स्टेट का और हुकूमत का और फ़ौज का साथ देना ताकि इस फितने से अपनी जान छुड़ाई जाए। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, हम जो अमन अमान के हवाले से बात कर रहे हैं और कौमी सलामती के मामला जो हैं बहुत अहम हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हमने देखा कि जो मामला रहा पिछले दिनों, अब जो है सीज़ फायर हो गया है और मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब ख़बर ये है कि बॉर्डर्स को भी तिजारत के लिए, ट्रेड के लिए जुज़वी तौर पर खोला जा रहा है। कुछ शराइत ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो अफ़गान ड्राइवर हैं उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए। पैदल क्रॉसिंग के लिए अभी उसको नहीं खोला जा रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो तय की जा रही हैं। कितना खुशाइंद है ये बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान
پڑوسی ممالک ہے، جنگ نہ افغانستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے۔ پاکستان نے جو حالیہ دنوں میں افغانستان کو جواب دیا تھا وہ بھی بامر مجبوری پاکستانی فوج کو حرکت میں آنا پڑ گیا تھا، ورنہ پاکستان ہمیشہ سے درگزر سے کام لیتا رہا ہے۔ افغانستان کے مسائل کو بہت ہی بردباری سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ سیز فائر ہوا ہے، پہلی دفعہ طالبان حکومت اور پاکستان حکومت کے بیچ میں ایک دستاویز سامنے آئی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ وزیر دفاع بتا رہے ہیں کہ جو قطر کی حکومت کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اصل اعلامیہ کچھ اور ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ابھی بہت ساری باتیں طے ہونی ہیں۔ ہم یہی چاہیں گے کہ جتنے بھی حل طلب مسائل ہیں وہ تمام کے تمام حل ہو، اور آپ درست کہہ رہی ہے کہ چمن اور ترخم بارڈر کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے، ابھی خرلاچی، غلام خان اور باقی کراسنگ پوائنٹس کو ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے، لیکن یہ ایک آغاز ہے۔ پاکستان سفارتی طور پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ پاکستان جنگ نہ پہلے چاہتا تھا نہ اب پاکستان کی جنگ ترجیح ہے۔ آرمی چیف نے آج بین السطور میں یہی بات کی ہے کہ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں ہے، لیکن اگر ہماری سرحدوں کی طرف سے یا ہمارے امن و امان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا یا یہاں پہ امن و امان کو خراب کرے گا تو پھر افواج پاکستان بھرپور جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے۔ پاکستان کو اس لیے بھی تشویش ہے، ناہید میں آپ دوسرے مہمانوں کے پاس بھی جانا چاہیں گی کہ آج جو انڈیا کا ٹیکنیکل مشن تھا اب کابل میں، اس کو باقاعدہ سفارت خانے کے شکل دے دی گئی اور سفارت خانے نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ ہم پہلے بھی جانتے تھے کہ یہ سفارت خانہ جو افغانستان کا ہندوستان کا دوبارہ فعال ہوا ہے، یہاں سے پاکستان کے خلاف بہت بڑی پراکسی وار کھیلی گئی، لڑی گئی۔ اب دوبارہ وہ سفارت خانہ کھل گیا ہے تو پاکستان کی تشویش اور پاکستان کی اس جانب توجہ دینا وہ بہت لازمی ہے، اور پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ادارے اس امر کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو ٹریڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بارڈرز کو کھولنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور جو اب صافی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ انڈین پراکسیز کی طرف، اور جس طرح سے انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، وہ معاملات تو ابھی رک نہیں رہے ہیں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر یہ سیز فائر جو ہے یہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے؟ جو سنجیدہ کوششیں اوبویسلی اس پہ کی جا رہی ہیں، لیکن اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ فرما رہی ہیں سیز فائر کی کیا دورانیہ ہوگا، کتنی عمر ہوگی، تو ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ آج ہی یہ کہا ہے کہ میں اس پر ایک محتاط، اس کی مستقبل کے بارے میں ایک محتاط ریزرویشنز کا، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہ محتاط ریزرویشنز کا اظہار کرتا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ معاہدہ ہو گیا، اس کے باوجود خود خواجہ آصف صاحب کے مطابق وہ ساری باتیں اور سارے موضوعات زیر بحث آ گئے، ان پہ دستخط ہو گئے، اس کے باوجود جیسے ابھی یہ بات ہوئی سامنے سفارت خانے والی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جو قونصل خانے کے 18-20 کے قریب تھے افغانستان میں، وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ یہی کام کرتے تھے کہ دہشت گردی کے فروغ میں وہ معاون تھے، بلکہ اس کی بمبا تھے۔ ایک تو ہمارا یہ تجربہ ہے انڈیا کے قونصل خانوں کے اس کردار کا، دوسرا تجربہ خود پاکستان کے اندر ہمارا موجود ہے، انڈیا کے قونصل خانوں کا۔ کراچی میں جو انڈیا کا قونصل خانہ تھا وہ کراچی اور شہری سندھ میں بد دہشت گردی کا مرکز تھا، اور جب وہ بند ہو گیا تو اس کے بعد صورتحال کراچی میں اور شہری سندھ میں نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ صورتحال دیکھیے، یہ اس پر انڈیا کو بھی اپنے کان رکھنے چاہیے، اور ہمیں کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کون کہاں سفارت خانہ کھولے اور نہ کھولے، لیکن سفارت خانہ سفارت کاری کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دہشت گردی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یہی بات ہم اپنے پڑوسی مغرب کی جانب جو افغانستان ہے اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر سے آپ تعلقات بنائیں، لیکن خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے
آپ کوئی سفارتی سرگرمی، ٹھیک وہ ہے۔ سفارتی سرگرمی نہیں ہے، اور صحیح جو ہے۔ کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خود سب سے پہلے آپ کی اپنی ریاست غیر مستحکم ہوگی، لیکن اگر آپ پاکستان کے ساتھ آپ کے جیسے دوست ہوں گے، آپ کی سرگرمی دوست ہوگی، تو آپ کی ریاست کی تعمیر نو ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے یہاں صحت اور تعلیم کی سرگرمیاں، آپ کے یہاں ادارے منظم ہوں گے، آپ کے یہاں تعلیم اور صحت کا معاملہ آگے بڑھے گا، ادارے بن جائیں گے اور تعمیر نو ہوگی سوسائٹی کی، اور یہ افغانستان جو ہے یہ افغانستان کے استحکام کا بھی ذریعہ بنے گا اور خطے کی ترقی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، بس ایک جملہ، یہ جو آپ بزنس کے ریسٹور ہونے کی بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ دونوں طرف کے تاجروں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ انسانی مسئلہ بھی ہے۔ اگر یہ آمد و رفت رکے گی تو افغانستان میں تو لوگ بھوکے مر جائیں گے، تو پاکستان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کے لیے افغانستان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی پر مزید بات بھی کریں گے، لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور ناظرین، ہم افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اب اوبویسلی یہ بہت ضروری ہے کہ جب چیزیں ایک مثبت سمت میں جا رہی ہیں، تعلقات جو مثبت سمت میں جا رہے ہیں، تو پھر ایک میکنزم طے کر لیا جائے، بارڈر امور جو ہیں اس پر کام کیا جائے، ٹریڈ کے حوالے سے کام کیا جائے، اور اب یہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس وقت اس سیز فائر میں، اس کے دوران یا اس کے بعد چیزیں کسی نہ کسی حد تک طے ہو جائیں گی۔ اب جو انڈیا میں معاملات ہیں، انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اور پھر جو اپنے ملک میں کر رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر الیکشنز میں ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بھی اپنی انتخابی مہم کا ایک انہوں نے حصہ بنایا ہوا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ شنیلا، میں اس کے حوالے سے چاہوں گی آپ بات کریں، جو انتہا پسندی ہمیں انڈیا کے اندر نظر آ رہی ہے، جو انتہا پسند سوچ ہمیں دوسرے ممالک کی طرف، ان کے اپنے ہمسایوں کی طرف مودی سرکار کی نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں، کس چیز کا اشارہ ہے؟ اس انتہا پسندی کے بعد اب بچے گا کیا ان کے پاس؟ ناہید، بات یہ ہے کہ یہ آر ایس ایس کی جو ایڈیولوجی اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے آر ایس ایس کا 100 سالہ جشن بھی منایا ہے، اور اس کے اندر بھی بڑے دعوے انہوں نے کیے پاکستان کو لے کے، لیکن پاکستان سے یہ منہ کی کھا چکے ہوئے 10 مئی کو۔ اب اس کی وجہ سے پراکسی کے تحت جو فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج، جو ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی پاکستان جو ہے کلا کما کر کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ انڈیا کے اندر دیکھیں، ان کی شروع دن سے ان کی سوچ ہی یہی ہے، یہی چاہتے تھے، یہی چیز جو تھی قائد اعظم نے اس وقت بھاپ لی تھی کہ جب یہ ان کا منشور یہی تھا کہ انڈیا کے ہندوستان کے اندر صرف ہندو رہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہی انہوں نے، جب بھی ان کی گورنمنٹ آئی ہے بی جے پی کی، تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف جو تھا وہ کام چلتا رہا تھا۔ ابھی کشمیر کے اندر جو انہوں نے کیا کہ اس کی خصوصی اہمیت ختم کر دی، اسی وجہ سے کی کہ وہاں پہ جا کے ہندو جا کے بسائے جائیں گے، کشمیریوں کی آبادی کم ہو جائے گی، جب وہاں پہ الیکشن ہوں گے تو ان کی اپنی حکومت آ جائے گی۔ اسی طرح یہ اب جو بہار کے الیکشن آ رہے ہیں، بہار کا الیکشن بڑا ٹف ہوگا مودی سرکار کے لیے۔ ابھی بھی جو ان کی حکومت ہے وہ مخلوط حکومت ہے۔ اب وہ بہار کے الیکشن میں لوگوں کو، ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ ان کا پٹ جائے گا، کیونکہ پہلے بھی بہار کے الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے یہ مقبوضہ کشمیر والا کیا تھا 5 اگست کو، اور اس کے باوجود ان کو وہاں پہ شکست ہوئی، تو ابھی بھی ان کو وہاں پہ شکست ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف انہوں نے ذات پات کا بھی پورا سروے کروایا وہاں پہ، تاکہ ذاتوں کے بارے میں بھی پتہ چل سکے۔ تو ایک ان کے نظر آ رہا ہے کہ یہ اقلیتوں کی حکومت، تو بی جے پی ویسے بھی اونچی ذات کی پارٹی وہاں پہ سمجھی جاتی ہے، تو ان کا مسلمانوں کے ساتھ، جی نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ وہ سب نظر آتا، تو اپنے آپ کو خود بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں، جس سے اس کی انڈیا کی ہی تقسیم سٹارٹ ہو جائے گی۔ خالصتان کا تو سب جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں وہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں سکھ کو، اس کے علاوہ 26-37 کے قریب وہاں پہ علیحدگی پسندوں کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو یہ ان کے اپنے گڑا یہ خود ہی کھود رہے ہیں جس میں یہ دفن ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، یہ الیکشن کیمپین کا ایک پراپر ان کا حصہ نظر آ رہا ہے، جو نفرت اور اشتعال انگیزی ہمیں اس میں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کے قتل، گھروں اور دکانوں پر حملے معمول کی کارروائی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پھر ہندو جو انتہا پسند لوگ ہیں، جو انتہا پسند، وہ مسلمانوں پر حملوں کے بعد باقاعدہ جشن مناتے ہیں۔ پھر جو نفرت انگیز تقاریر وہاں کی جاتی ہیں، 2023 میں 668
68 اس قسم کے واقعات ریکارڈ کیے گئے اور اس کے بعد 2024 میں یہ تعداد بڑھ گئی اور 1165 ہو گئے یہ واقعات. لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا, لوگوں کو آپ نے بہت تکلیف دی, لیکن آپ نے اس سے حاصل کیا کیا؟ دیکھیں جی, ہم جو ان کی موجودہ قیادت ہے اور پھر جو ان کی پالیسیز ہیں پچھلے 3 سے 4 سالوں میں, لیکن اس سے پہلے بھی جب پرائم منسٹر مودی گجرات میں رہے اور پھر اس سے اوپر اسٹیٹ میں آئے اور پھر اسٹیٹ میں جو ان کی جو دوسری ٹرم ہے اور پھر اب جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, میرا خیال ہے دنیا نے تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ان کے اندر بھی جس طرح بھی شنیلا ذکر کر رہی تھی, بہار کے جو الیکشنز آ رہے ہیں نومبر میں, آلریڈی وہاں پہ جو ہے نا جو ان کی پوزیشن پہلے ہی ویک تھی, ادروائز بھی ویک. ان امپلائمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے, مائنورٹیز کے خلاف جو کیا جا رہا ہے, ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں وہاں پہ, بزنسز کے جو حالات ہیں وہاں پہ, باہر والی دنیا میں یہ جو شائننگ انڈیا اور برائٹر انڈیا والا اور وہ جو سیکولر انڈیا کا بڑا نام ہوا کرتا تھا, وہ اس موجودہ حکومت نے خود ہی جو ہے اسی ٹینی پہ بیٹھ کے اس کو کاٹنے کی کوشش کی. اور وہ کس وجہ سے کہ وہ ایک راشٹریہ ہندو بھارتی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے تھے, جو کہ کبھی بھی بھارت کا وہ رہا نہیں. وہ ہمیشہ سے ایک بڑا سیکولر اسٹیٹ رہا کرتی تھی اور جو اس کی سکسیس کا حصہ تھی. موجودہ قیادت نے جو ہے نا آ کے کبھی چین کے ساتھ جنگ شروع کی, کبھی پاکستان کے ساتھ کی, کبھی, میرا خیال ہے کہ اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں سارک کے اندر دیکھیں تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے ان کی باؤنڈری کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں. بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بگاڑ لیے, بھوٹان کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر خطے کا ایک ایسا ملک جو کہ بتایا کرتا تھا کہ اس نے ایک بڑا بھائی بن کے اور ایک وہ جو ہے نا وہ کردار ادا کرنا ہے, اس کے اگر اپنے خطے میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں اور جو ان کی بڑی پیار اور محبت والی حکومتیں ہوا کرتی تھیں یا سمجھی جاتی تھیں, وہ آج ان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں. پھر دہشت گردی جس کو ہم بڑے عرصے سے, جس کا ہم نشانہ بھی رہے اور اب نے پہلے بھی ذکر کیا, اس کے اوپر جو ہے نا دنیا کے مختلف ممالک, وہ جو دنیا کے بڑے کیپٹل سمجھے جاتے ہیں, 5 آئیز کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں, یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہی ہیں پچھلے 50-60 سالوں میں. ان کی ہر رپورٹ جو ہے, آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لے لیں, آپ کینیڈا کی لے لیں, آپ آسٹریلیا کی لے لیں, آپ یو کے کی لے لیں, ان سب کی طرف سے ہے کہ جی وہاں سے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کو مار رہی ہیں. پاکستان میں تو خود انہوں نے اعتراف کیا کہ یہاں ہم نے پچھلے چند سالوں میں کس قسم کی دہشت گردی کی. پھر را کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا گیا آج سے کوئی چند سال پہلے کہ سی پیک کو روکا جائے. تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ جو ہے نا خطے کو ملانے کی بات کر رہے ہیں, تو خطے کو ملانے والے جو پروجیکٹ ہیں اس کے خلاف آپ کی اپنی اسٹیٹ, اور میں اپنی اسٹیٹ سے مراد ہے, میں انڈیا کی اس وقت بات کر رہا ہوں, کہ وہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ عمل پیرا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی جو ہے اب یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی, اور پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ صرف ایکسپوز کرتا جا رہا ہے انڈیا کو دنیا کے سامنے کہ یہ وہ پالیسیز کر رہے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر مودی کی جو ہے موجودہ قیادت ہے, وہ خود ہی جو ہے وہ ان کو ایک ایسے گڑھے میں لے کے جا رہی ہے جس سے نکلنا ان کے لیے شاید ممکن نہ ہو. اس وقت بڑے پریشر میں ہے, اس وجہ سے اس قسم کی حرکتوں میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے. بہرحال جب ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پاکستان اس جنگ کو کس طرح سے لڑ رہا ہے اور کس طرح سے ہم دہشت گردی کو پاکستان میں ختم کرنا چاہتے ہیں. مختلف صوبے جو ہیں اس کا شکار ہیں. اگر خیبر پختونخوا کی ہم بات کر لیں, خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے لیے ہمارے تمام ہماری ریاست جو ہے وہ بڑی فوکسڈ نظر آ رہی ہے کہ اس دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے. اب خبر یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی ابھی منتخب ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ, انہوں نے دہشت گردی کے معاملے کو شاید اتنا حساس وہ لے نہیں رہے ہیں, اس میں غیر سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے. آج وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں اور آپ اپنی سیاست کے لیے آلات واپس کر رہے ہیں, وہ یہ گاڑیاں واپس کر رہے ہیں جو وہاں پر ان کو وفاق کی جانب سے دی گئی ہیں تاکہ وہ وہاں پر استعمال کی جا سکیں اور دہشت گردی کے ان دنوں میں اپنے آپ کو بچایا جا سکے. بہرحال پی ٹی آئی کی پچھلی اور موجودہ کے پی حکومت نے اربوں کے وفاقی فنڈز ضائع کیے ہیں. طلال چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا, انہوں نے کہا کہ گزشتہ 15 برسوں میں 600 ارب روپے سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ان کو دیے گئے, لیکن آج بھی نہ سی ٹی ڈی مؤثر ہے, نہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے مکمل کیا گیا, بلکہ وہاں پر صرف سیاست ہو رہی ہے. صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کی کیا رائے ہے, کیوں غیر سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں یہ جماعت جو خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے، یہ پوری جماعت ہی سیاسی نابالغ جماعت ہے۔ اس سے پہلے جو زلفوں والی سرکار تھی گنڈاپور صاحب، ان کی اپنے ہی ایک نخرہ تھا، ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ اب یہ ایک دوسرے جس کے سیاسی تجربہ یا پارلیمانی تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے، سہیل افریدی صاحب کو مسلط کیا گیا ہے، اور بجا طور پر یہ جو ہمارے وزیر مملکت برائے داخلہ ہے طلال چودھری صاحب، انہوں نے اچھی تشبیہ دی ہے کہ یہ سہیل بزدار ہے، یہ سہیل افریدی نہیں ہے۔ انہوں نے بزدار کی مثال اس لیے دی کہ انہوں نے کس طریقے سے پنجاب کی حکومت کو اس کا بیڑا غرق کیا تھا، تو وہ تو صرف بزدار کی تو یہ تھا کہ وہ صرف ان کی گڈ گورننس کے حوالے سے نااہلی تھی، لیکن سہیل افریدی نے آتے ہی وفاق کے ساتھ مہاجرائی شروع کی ہے، اور مہاجرائی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک مہاجرائی کی مطلب پوائنٹ بھی دیکھیں کہ کیا انہوں نے ڈھونڈا، تو یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ وفاق کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے۔ دہشت گردی نہ پی ٹی آئی کا اکیلے کا مسئلہ ہے، نہ وفاقی حکومت کا، یہ عوام کا مشترکہ مسئلہ ہے، اس لیے اس پہ سیاست سب کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، صرف گورننس نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، میں جب آپ نے یہ سوال کیا صافی صاحب سے، اور مجھ سے بھی یہی تقریباً کیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو وہاں ایک صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہے گنڈاپور صاحب، تو کیسے زلفوں والی سرکار کو صافی صاحب یاد کریں گے؟ صافی صاحب کو یاد ہے تو انہوں نے ان کو یاد کرنے کا پھر ایک موقع نکال لیا، اور درست نکالا۔ اب دیکھیں، اب ایک وہاں صاحبزادے آ گئے ہیں، اور صاحبزادے کو بھی اب گود میں بٹھا کے سکھانا پڑے گا۔ یہ آپ یہ غور کیجئے کہ جو آج فیلڈ مارشل کا سٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا نوجوان، جب انہوں نے کہا کہ فتنۃ الہند، فتنۃ الخوارج، اور یہ یاد کریں کہ سیاسی گروہ جو ہیں وہ دہشت گردی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تو یہ وارننگ ادھر بھی ہے کہ آپ سیاست کریں، آپ کا حق ہے، آپ حکومت کریں، آپ کا حق ہے، لیکن دہشت گردی کے راستے میں ہموار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ریاست کی جدوجہد ہے اس میں آپ ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کل، اور انہوں نے جو انسٹرومنٹس واپس کر دیے اور گاڑیاں واپس کی ہیں، اس سے زیادہ غیر ذمہ داری کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ابھی ذکر کیا بزدار کا، یہ بزدار پلس ہیں، اور یہ سچ یہ ہے کہ اتنی حساس صوبے میں ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اتنا غیر ذمہ دار آدمی لگانا، یہ دراصل واضح کرتا ہے کہ یہ گروہ سیاست نہیں جانتا، اور نہ ریاست کو سمجھتا۔ ٹھیک ہے شنیلا، یہ کیا سیاسی مقاصد ہیں بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے پیچھے؟ ناہید، آپ نے بات کی تھی نا پہلے گورننس کی، تو بات یہ کہ اس پارٹی کا مسئلہ گورننس کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ اس پارٹی کا مسئلہ صرف یہ رہا ہے کہ کون سا اے ٹی ایم کتنے پیسے کما کے دے دے گا، اور کون سا بندہ جو کتنی زیادہ بڑھ کے لگا سکے گا، تو وہی کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر یہ وزیر اعلیٰ جو سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اب جو پہلے گنڈاپور صاحب تھے وہ کم ڈرامہ تھے، کم ان کی ڈرامے ہم دیکھ رہے تھے، اور اب اس کے بعد انہوں نے یہ جو یہاں پہ نیا افریدی صاحب لگا دیے ہیں۔ آپ آئے ہیں اس صوبے کے اندر دہشت گردی ہے، آپ نے اس کے بارے میں کوئی اپنا پالیسی دینی ہے کہ ہم کیسے اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، ہم صوبے کے اندر امن و امان کیسے قائم کریں گے۔ گاڑیاں واپس کی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے بانی کو رہا کرنا ہے، نہ رہا کرایا تو ہم نے وفاق کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے۔ یہ صرف یہی ڈرامے جو ہے نا، یہ ایک انقلابی خون کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اور جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اسی نعروں کے اوپر اسی طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد عوام کو کوئی سہولت پہنچانا نہیں، ان کا مقصد عوام کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، صرف یہی کہ بس خون کو گرماتے رہیں، وفاق کے ساتھ مسئلے پرابلم کریٹ کرتے رہیں، اور عوام جو ہے وہ جو مرضی کرتے۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، گورننس جو ہے وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی، اور خاص طور پر دہشت گردی کے معاملے پہ کوئی پالیسی نہیں ہے اس وقت، کوئی سالڈ ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی ہے کہ جس پہ کام ہوگا۔ بیسیکلی تو یہ اگر آپ دیکھیں تو گورننس نہیں، ایک مس گورننس کہہ لیں یا بے وقوفی کہہ لیں پالیسی میکرز کی طرف سے، چونکہ ابھی ذکر ہوا پولیس کا اور اس طرح کا، تو پولیس دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے اپنی اس کے لیے، اور ہمارا چونکہ افغانستان کے ساتھ دہشت گردی میں بڑا حد تک اور جو وہاں ختم ہو رہا ہے ہمیں سے، بالکل اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کے ریسنٹ ایکشنز ہیں یہ بڑے ہی غلط تھے، اور اپنے صوبے کے لیے غلط ہیں، ملک کے لیے تو ہے ہی ہیں۔
ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا. میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.